बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 27 जून है और दिन है जुमेरात का। आज के दिन ज़ाहिर है एक तो इस हवाले से अहम है कि आज मखसूस नशस्तों के केस में तहरीक इंसाफ ने जो दरखास्त दायर की है उस पर आज फैसला होगा कि तहरीक इंसाफ को फरीक बनाना है नहीं बनाना, काजी साहब के साथ अक्सरियत है नहीं है। और अगर तहरीक इंसाफ फरीक बन जाती है तो फिर तो आज ये केस कंक्लूड होता हुआ मुझे नज़र नहीं आता, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। दूसरा जो मामला है वो इससे भी बड़ा मामला है, वो है इमरान खान साहब का मामला। इमरान खान साहब 27 केसों में गिरफ्तार हुए थे और आज आखिरी 27वां केस जो है जिसमें अब तक उनकी गिरफ्तारी डाली गई है या जिसमें वो गिरफ्तार हैं, इद्दत केस, उसमें आज सजा मुअत्तली का फैसला होना है। और अगर आज इमरान खान साहब की सजा मुअत्तल हो जाती है तो इस वक्त जब मैं आपके सामने ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस वक्त तक इमरान खान साहब की इद्दत केस के अलावा किसी और केस में गिरफ्तारी नहीं है। यानी अगर आप आइन की बात करें, कानून, कायदे और ज़ाब्ते की बात करें तो आज अगर किसी और केस में इमरान खान साहब की गिरफ्तारी नहीं डाली जाती और पता ही चलता है कि 3 बजे इमरान खान साहब की और उशर बीबी साहब की सजा मुअत्तल हो गई है तो फिर इमरान खान साहब की रिहाई 100% यकीनी है। लेकिन क्योंकि हमें इस वक्त हालात का पता है, सूरत हाल का पता है और इस हद तक इस निज़ाम में सूरत हाल इतनी वो हो गई है, जैसे कहें कि इतनी एक क्लैरिटी है लोगों को परसेप्शन की हद तक कि इमरान खान को बाहर नहीं आने दिया जाएगा। इसलिए ये बात देखी जा रही है कि आज किस वक्त ये खबर आएगी कि इमरान खान की किसी और केस में गिरफ्तारी डाल दी गई है। या ये भी हो सकता है कि अगर इमरान खान की सजा मुअत्तल होती है और ये वारंट वो जो रोपकार वगैरह है वो जारी होती है तो फिर पता चले कि जी इमरान खान तो 2 दिन पहले से उनकी एक और केस में गिरफ्तारी डाल दी गई है, क्योंकि ये भी पहले हुआ है। या एमपीओ के तहत भी गिरफ्तारियां हो जाती हैं और नजरबंदियां हो जाती हैं। लेकिन मसला ये है कि ये तो खैर अभी पता चल जाएगा ना। एक ये भी हो सकता है जो मुझे लगता है कि जो जज अफजल मजोका हैं उनका फैसला तो ज़ाहिर है पहले पता होगा। जिन्होंने ये फैसला करना है कि इमरान खान का क्या करना है उनको पहले ही पता होगा। ये वकला के अंदर एक स्ट्रॉन्ग तासुर है कि जज अफजल मजोका जिनको जो है वो आमिर फारूक साहब ने सिलेक्ट किया है तो उनसे कोई ज़्यादा होप्स नहीं है। तहरीक इंसाफ के वकला जो ऑफ कैमरा बात करते हैं वो कहते हैं कि जिसको लगाया आमिर फारूक साहब ने तो वो कैसे कोई बड़ा फैसला इतना देगा। तो ये भी हो सकता है कि पता हो कि आज अफजल मजोका साहब जो हैं वो सजा मुअत्तली की दरखास्त मुस्तरद कर देंगे और कहेंगे कि क्योंकि मैं मेन अपीलों का फैसला करने जा रहा हूँ अगले कोई 13-14 दिनों में, तो लिहाजा सजा मुअत्तली का अभी मैं फैसला नहीं कर रहा, बस मैं मेन अपील के ऊपर ही फैसला करूंगा। ये भी वो जो है वो कह सकते हैं। तो या वो किसी भी बुनियाद पे कह सकते हैं कि मैं जो है वो सजा मुअत्तल नहीं कर रहा। अगर वो ये फैसला करते हैं कि सजा मुअत्तल नहीं कर रहे और ये सजा मुअत्तल नहीं हो सकती, फिर तो अंडरस्टूड है कि वो मेन अपीलें भी मुस्तरद करेंगे। क्योंकि मैं पहले भी इसको एक्सप्लेन करता होता हूँ, क्योंकि बहुत से हमारे व्यूअर्स को क्लैरिटी नहीं होती। 2 तरह की दरखास्तें इमरान खान साहब की हैं, एक अपील है, एक दरखास्त है। अपील ये है कि इद्दत केस का जो फैसला है वो गलत है, उसको कलअदम किया जाए, खत्म किया जाए और इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा को बरी किया जाए। ये है मेन अपील। मेन अपील के साथ एक दरखास्त डाली गई और उस दरखास्त में कहा गया कि जब तक आप मेन अपील डिसाइड नहीं कर लेते तब तक इमरान खान और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तल कर दें और उनको जमानत पर रिहा कर दें। ये है दरखास्त और वो है मेन अपील। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने 11 जून को यह फैसला दिया था कि 1 माह में मेन अपील का फैसला किया जाए, यानी 11 जुलाई से पहले पहले, और 10 वर्किंग डेज में सजा मुअत्तली का फैसला किया जाए। क्योंकि दरमियान में इतनी छुट्टियां आ गई थी तो वर्किंग डेज जो हैं वो आज आखिरी वर्किंग डे है 10वां। आज जज अफजल मजोका ने ये 3 बजे फैसला सुनाना है। अब ये एक सवाल है कि इमरान खान साहब, क्या ये भी हो सकता है कि इमरान खान जो है वो रिहा हो जाए? बिल्कुल हो सकता है। कोई चीज नामुमकिन नहीं है। इस वक्त जो हालात बने हुए गो के कोई जहन इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता और नहीं कर पा रहा कि इमरान खान रिहा हो सकते हैं। उसकी वजह यह है कि जो ये निज़ाम है वो जिस हद तक नंगा और गंदा हो गया और जितना खौफजदा है इमरान खान से, वो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते कि इमरान खान बाहर आए। लेकिन डेवलपमेंट्स तो बड़ी बड़ी हुई हैं। चाइना का बयान देख लें, अमरीकी कांग्रेस में करारदाद और वो सारी चीज़ें जो बाहर से प्रेशर, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि ये बहरहाल इसके बहुत इम्कानात हैं कि इमरान खान साहब को जो नोटिस किए गए थे एक और तोशाखाना केस में, उसमें उनकी गिरफ्तारी डाल दी जाए और उसके लिए एक ऑर्डिनेंस भी लाया गया था कि जिस्मानी रिमांड की मुद्दत 14 दिन से 40 दिन कर दी गई। क्योंकि अगर एक और केस में इमरान खान साहब की गिरफ्तारी डाली जाती है तो जब तक वो जिस्मानी रिमांड पे रहेंगे तब तक वो जमानत अप्लाई नहीं कर सकते। इस दौरान जो है वो 15 जुलाई तक जो अलकादरी केस है उसमें इमरान खान को सजा सुना दी जाएगी। तो इस तरह से फिर उसमें ये मामला फिर जाएगा ट्रायल, वो नैब कोर्ट में उनकी जमानत की दरखास्त होगी, फिर हाई कोर्ट में जाएगी, तो 1 से 1.5 माह और लग जाएगा। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें, मैं इस पर बड़ी तफसील से बात कर चुका हूँ कि 27 केसों में इमरान खान की गिरफ्तारी हुई थी, जिनमें से 10 जो है 12 जो है वो थे 9 मई के पिंडी में और अटक में केसेस,
مین تو وہ تھے اس میں پنڈی میں جی ایچ گوملا کیس اور یہ سارے، اس میں عمران خان صاحب کی ضمانتیں ملک اجاز آصف آوان نے لی جو اے ٹی سی راولپنڈی کے جج ہیں، جن کے خلاف ریفرنس پنجاب حکومت نے دائر کیا تھا، جن سے کیسز ٹرانسفر کرنے کی درخواستیں دائر کی تھی جو ملک شہزاد صاحب نے مسترد کی تھی، 2 لاکھ روپے فی درخواست، اور پھر ان کے خلاف جو ریفرنس تھا وہ بھی مسترد ہوا تھا۔ دوسرا جو ہے وہ عمران خان صاحب کی 10 کے قریب درخواستیں ضمانت تھی قبل از گرفتاری سے پہلے جو ان کی چل رہی تھی، تو ان کو مسترد کیا گیا تھا کہ عمران خان پیش نہیں ہو رہے، وہ ہائی کورٹ سے فیصلے غلط ہو گئے تھے، تو اس میں بھی ابھی تک وہ پینڈنگ ہے۔ وہ 10 ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواستیں، ایک ہوتی ہے ضمانت قبل از درخواست، ضمانت قبل از گرفتاری یعنی گرفتاری سے پہلے آپ جا کے ضمانت اپلائی کرتے ہیں، ایک ہے ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواست۔ تو 12 جو ہیں وہ بعد از گرفتاری کی تھیں جو ملک اجاز آصف عوان نے لی تھی، اور ان کے خلاف پھر بہت زیادہ ان کے خلاف محاذ کھڑا ہو گیا۔ 10 قبل از گرفتاری والی تھی، وہ فیصلے کالعدم ہوئے، وہ ہو گیا۔ 5 مین کیسز تھے جس میں سائفر کیس میں عمران خان بری ہو گئے ہیں، القادر میں ان کی ضمانت ہو چکی ہے، توشہ خانہ 2 تھے، دونوں میں ان کی سزا معطل ہو چکی ہے، 5واں یہ کیس ہے عدت والا۔ تو یہ ہو گیا معاملہ۔ رات پی ٹی آئی کے جب لیڈر سے بات ہو رہی تھی تو میں نے پی ٹی آئی کے ایک لیڈر سے کہا کہ آج 27 جون کے بعد عمران خان جتنے دن جیل میں رہیں گے یہ سارے کے سارے دن آپ ذمہ دار ہوں گے۔ تو انہوں نے مجھے آگے سے کہا کہ اچھا تو اس کا مطلب ہے کہ اب تک عمران خان جو جیل میں ہم ذمہ دار نہیں ہیں، یعنی وہ درست کہہ رہے تھے کہ بالکل ہم ذمہ دار ہیں، پی ٹی آئی کے بہت سے لوگ ذمہ دار ہیں۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو اب بہت اگریسو حکمت عملی، بہت مؤثر حکمت عملی اپنانی ہوگی اگر وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان باہر آئے، کیونکہ مین چیزیں گزر گئی ہیں۔ آج اگر سزا معطل ہو جاتی عدت میں تو باقی تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو 2020 ہے۔ اب اگر ایک لمحے کے لیے ہم فرض کرتے ہیں کہ عدت میں عمران خان کی سزا معطلی کی درخواست مسترد ہو جاتی ہے اور پھر آگے 10 جولائی تک جا کے عمران خان کی اپیل بھی مسترد ہو جاتی ہے، اور یہ جج افضل مجوکا جو عامر فاروق صاحب کے سلیکٹڈ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سزا درست ہے، تب یہ ہائی کورٹ میں جائے گی، ود ان 1 month وہاں سے ڈیسائیڈ ہو جائے گا، سزا معطل ہو جائے گی، اور مین اپیل بھی ہو سکتا ہے مہینے 1.5 مہینے میں ہو جائے۔ تو اور جن کیسوں میں عمران خان کی گرفتاری ڈالی جائے گی وہ بھی اب لمبے نہیں ہوں گے کوئی کیسز، اور اگر القادر میں بھی سزا ہوتی ہے اس میں بھی میکسیمم جولائی کے اندر عمران خان کی سزا جو ہے وہ معطل ہو جائے گی، یا بہت بہت لیٹ بھی کریں تو 14 اگست اس سے آگے نہیں ہے۔ لیکن اگر تحریک انصاف جس طرح سے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھی ہے، اس طرح ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ رہے، پھر تو 2 سال بھی عمران خان رہا نہیں ہونے، پھر تو ایک گرفتاری ہوگی 2۔ دیکھیں تحریک انصاف کو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ تحریک انصاف آخر چاہتی کیا ہے، ان کی باہر جو قیادت ہے کہ مطلب میں اب آپ کو بتاؤں کہ کل میری بات ہو رہی تھی فواد چودھری صاحب سے، فواد چودھری صاحب بتا رہے تھے کہ انہوں نے پنجاب کے ایم پی ایس کو کہا کہ آپ کو لوگوں نے ووٹ جو ہے وہ اپنے حلقوں میں کوئی ترقیاتی کام کروانے کے لیے نہیں دیے تھے، آپ کو لوگوں نے جو ووٹ دیے وہ دیے عمران خان اور جو تحریک انصاف کے بے گناہ قیدی ہیں ان کی رہائی کے لیے ووٹ دیے تھے۔ تو تحریک انصاف کے جو بے گناہ قیدی وہ جو سینیٹر اعجاز چودھری صاحب ہیں، عمر چیمہ صاحب ہیں، یاسمین راشد صاحبہ ہیں، سنم جاوید ہیں، عالیہ حمزہ ہیں، دیگر، ان کو جب پیش کیا جاتا ہے عدالتوں میں تو ایک بھی پی ٹی آئی کا ایم پی اے نہیں جاتا، ایک بھی پی ٹی آئی کا لیڈر نہیں جاتا، تو ان کو جانا چاہیے وہاں پہ۔ اگر 100 ایم پی اے کھڑے ہوں وہاں عدالت کے اندر تو جج کے اوپر پریشر ہوگا، جج وہ حرکتیں کر سکے گا جو اب ججز حرکتیں کر رہے ہیں۔ یہاں پہ مخصوص نشستوں کے کیس میں کتنے پی ٹی آئی کے لوگ آتے ہیں، اس پہ بھی صاحبزادہ حامد رضا صاحب سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ آج تمام ایم این ایز اور سینیٹرز کو کہا ہے کہ سب وہاں پہ کمرہ عدالت میں موجود ہوں تاکہ قاضی صاحب کو پتہ چلے کہ صاحب آئے ہوئے ہیں۔ قاضی صاحب جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ان کے اوپر کوئی ان کو فرق ہی نہیں پڑتا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ دیکھیں تحریک انصاف کو بہت مؤثر حکمت عملی ایک سمارٹ طریقے سے کرنا ہوگا۔ سپریم کورٹ میں پیٹیشنز لے کے جائیں، ہائی کورٹس میں معاملات لے کر جائیں، عدالتوں میں لے کر جائیں، ایجیٹیشن کریں، پنجاب میں سڑکوں پر نکلیں، گلی کیونکہ میں اس لیے حوالہ دیتا ہوں کہ جس کی بات ہو اس کو کریڈٹ دینا چاہیے۔ ہارون رشید صاحب سے کل رات میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کو یہ اناؤنس کر کے کیوں کرتے ہیں، آپ محلوں میں ریلیاں نکالنا شروع کر دیں، محلے کے لوگوں کو نکال کے وہاں پہ آپ نکل کے احتجاج کرنا شروع کر دیں، اور پورے پاکستان سے اگر ایک دن میں 1000 ویڈیوز آ جاتی ہیں گلی محلوں میں لوگ نکلے ہوئے ہیں بغیر اناؤنس کیے تو بڑا پریشر بن جائے گا۔ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو باہر ہے، دیکھیں بہت زیادہ کہا جاتا ہے کہ جناب ہم فواد چودھری صاحب کی بڑی تعریف کرتے ہیں، بالکل مانتے ہیں کہ ہم تعریف کرتے ہیں، 100% میرٹ پہ تعریف کرتے ہیں، کیونکہ ان جتنا ان وہ ذہین ہے، جس طرح سے وہ چیزوں کو پک کرتے ہیں، اس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں، کوئی ایک بندہ بھی نہیں کرتا ان میں سے۔ ان کو مطلب آپ کو اس نظام کو ہر جگہ پہ انگیج کرنا ہوگا، آپ کو ہر جگہ دباؤ بڑھانا ہوگا۔ پنجاب میں آپ کو ایجیٹیشن کرنی ہوگی، پنجاب میں تو لیڈ کرنے والا کوئی نہیں ہے، پنجاب میں کچھ بھی مطلب کل ٹھیک ہے، کل آپ نے ریلی نکالی، آپ کے ایم پی ایس نے ریلی نکالی، وہاں پہ وکلا ریلی نکالی، عوام نکلنے کے لیے تیار ہے، لیڈ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔
تو فواد چودھری صاحب کا ذکر آیا تو ان کا کل ایک انٹرویو بھی آیا. اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ ہم جو شعیب صاحب بھی بولے انہوں نے بھی انٹرویو دیا, فواد چودھری صاحب نے بھی انٹرویو دے کے بتایا کہ کس طرح سے ان کے اوپر تشدد ہوا, ساری چیزیں, اور عمران خان سے ان کی ملاقات طے تھی لیکن وہ اپنی بیلوں کی وجہ سے نہیں جا سکے. اور پھر پارٹی کے کچھ لوگوں نے خان صاحب کو جا کے کہا کہ جناب آپ یہ نہ کریں باہر, کیونکہ عمران خان صاحب کو سوشل میڈیا تو دیکھ نہیں رہے. تو خان صاحب کو اصل میں ان لوگوں نے جا کے کہا کہ جی بہت زیادہ کمپین فواد چودھری کے خلاف چل رہی ہے, اگر آپ نے اس کو لے لیا تو بہت پارٹی کا نقصان ہو جائے گا, اس طرح کا خان صاحب کو جا کے کہا. تو بات یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب کو ایک کریڈٹ دینا پڑے گا کہ عمران خان صاحب کے خلاف انہوں نے کوئی بات نہیں کی, بلکہ کل وہ انٹرویو میں کہہ رہے تھے کہ آج ہم جو کچھ ہیں وہ پی ٹی آئی کی وجہ سے ہیں, عمران خان کی وجہ سے. عمران خان نے ہمیں بہت عزت دی, بہت محبت دی, ہم کیسے اس کے خلاف بات کر سکتے تھے. اگر فواد چودھری مان جاتے وعدہ معاف گواہ تو فواد چودھری ایک دن بھی اندر نہ رہتے, ایک دن بھی غائب نہ رہتے, نہ ان کے اوپر تشدد ہوتا. اور جس طرح سے ان کے اوپر تشدد ہوئے, جو چیزیں ہوئی, یہ بات تو فواد چودھری تو اب کر رہے ہیں. میں آپ کو فواد چودھری سے بات کیے بغیر ان لوگوں سے بتا چکا ہوں جن لوگوں کو اس دن گرفتار کیا گیا تھا, اور ان کو جب تھانے لے جایا گیا تو وہاں پہ جب فواد چودھری صاحب کو لایا گیا تو ان جو لوگ وہاں پہ موجود تھے ان میں سے کسی ایک نے مجھے بتایا کہ فواد صاحب بہت ان کے اوپر ٹارچر ہوا تھا. اور پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جب ہمیں پریزنر وین میں لے کر گئے اڈیالہ تک تو اس میں جو سارے لوگ ہم تھے تو شاہ محمود قریشی صاحب کو حوصلہ دے رہے تھے اور ذرا مذاق بھی کر رہے تھے تاکہ مورال ہائی رہے, تو سب اس کو رسپونڈ کر رہے تھے. ایک بندہ رسپونڈ نہیں کر رہا تھا اور وہ تھے فواد چودھری صاحب, کیونکہ اتنا ان کو ٹارچر کر کے وہاں پہ لایا گیا تھا. تو یہ ساری چیزیں اور بہت کچھ سامنے آئے گا. تو یہ بات ہے کہ فواد صاحب نے کوئی عمران خان کے خلاف بیان نہیں دیا کوئی, اور بلکہ انہوں نے کہا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے ساتھ معاملات ٹھیک کرنا چاہتی ہے تو سب سے پہلے آج ان کے پاس موقع ہے کہ عدت کیس ختم کریں, معافی مانگے عمران خان سے اور بشرا بی بی سے کہ یہ ایک گھٹیا ایک کیس جو ہے وہ بنایا گیا. تو بہرحال یہ فیصلہ تو خیر عمران خان صاحب نے کرنا ہے کہ کس کس کو پارٹی میں لینا ہے کس کو نہیں لینا. لیکن یہ بات ایک حقیقت ہے کہ فواد چودھری صاحب کی کنٹریبیوشنز پی ٹی آئی میں تھیں بالکل, اور انہوں نے اگر ایک وہ جو ٹویٹ, اب وہ بھی وہ بتا رہے ہیں کہ جو ان کا وہ ٹویٹ ہوا وہ ٹویٹ جو ہے انہوں نے خود نہیں کیا تھا, لیکن یہ بہرحال ایک حقیقت ہے کہ انہوں نے عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف کوئی بیان نہیں دیا, ان پہ بہت زیادہ دباؤ تھا اور اس کو انہوں نے بھگتا بھی صحیح. اور عمران خان صاحب نے خود جیل میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ فواد چودھری کو اس لیے یہ انہوں نے رکھا کہ فواد چودھری کو یہ وعدہ معاف گواہ بنانا چاہتے تھے جو کہ وہ نہیں بنے. تو بہرحال جی آج کا دن بہت اہم ہے عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے, اور یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ آج کے بعد عمران خان کی کسی اور نیب کیس میں گرفتاری ڈالیں, ایف آئی اے کے کیس میں ڈالیں, عمران خان کی کسی اور 9 مئی کے کیسوں میں گرفتاری ڈالیں, جس میں بھی گرفتاری ڈالیں, اب کوئی لمبی گرفتاری نہیں ہے, کوئی لمبی گرفتاری نہیں ہے. اب عمران خان اگر جیل میں رہے گا تو اس کی 100 نہیں 1000% ذمہ دار تحریک انصاف کی باہر لیڈرشپ ہے, اس کے ذمہ دار علی امین گنڈا پور بھی ہیں, اس کے ذمہ دار کے پی کے کی حکومت بھی ہے, کے پی کے کی ان کی تنظیم بھی ہے, پنجاب کی ان کی تنظیم بھی ہے, ان کے ایم این ایز بھی ہیں, ان کے سینیٹرز بھی ہیں, ان کے ایم پی ایز بھی ہیں, ان کے ایم پی ایز, ان کے ایم این ایز کس چیز کا ان کو ووٹ پڑا ہے؟ صرف عمران خان کے نام کا. کیا انہوں نے کو پیسہ لگایا, انہوں نے کو ٹرانسپورٹیشن دی؟ کچھ بھی نہیں کیا. اور وہ شامل انہوں نے درست کہا, یہ جو اپنا شاہد عباسی صاحب ہیں, انہوں نے یہ ختم ہو گیا کہ پیسہ چاہیے آپ پارٹیوں کو, اب نظریہ چاہیے, لیڈر چاہیے. اور انہوں نے کہا ثابت ہو گیا 8 فروری کو کوئی پیسہ نہیں تھا, کوئی پرومیننٹ فیسز نہیں تھے, کوئی ایک کیٹیگری کی لیڈرشپ نہیں تھی, عمران خان کے نام پہ سب کو ووٹ پڑ گیا. اور کئی بار بات ہوتی ہے اویس جکھر صاحب سے, بہت سے لوگ یہ بات بتاتے ہیں, کہتے ہیں کہ جب ہم کمپین کر رہے تھے ہم لوگوں کو جاننے لگتے تھے کہ ہم نے جب ہم پچھلے دور میں پی ٹی آئی نے کیا کام کروائے, لوگ کہتے تھے یار چھوڑ دو, ہمیں یہ نہیں پتا ہو کہ کام کیا کروائے تو کام آگے کیا کرواؤ گے. ایک بات بتاؤ کہ عمران خان کے ساتھ کھڑے رہو گے, عمران خان کو تو نہیں چھوڑو گے. لوگ صرف ایک بات ہم سے کمٹمنٹ لیتے تھے اور لوگ کہتے تھے کہ اگر تم نے عمران خان کو چھوڑا تو پھر دیکھنا ہم تمہارے ساتھ کیا کریں گے. لوگ صرف اس ایک کمٹمنٹ پہ. تو پاکستان کے جن لوگوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا وہ پی ٹی آئی کو اس لیے ووٹ دیا تھا کہ عمران خان کو باہر نکلوائیں گے, یہ بے گناہ جو پی ٹی آئی کے لوگ قید میں ان کو باہر نکلوائیں گے. یہ ان کو پریشانی کوئی نہیں ہے, زبانی کلامی ہوائی فائرنگ کرتے رہتے ہیں, باقی پریکٹیکلی کچھ نہیں ہے. دیکھیں ان کو چاہیے کہ یہ ہر محاذ کے اوپر جو ہے وہ اپنی حکمت عملی کے ساتھ چیزیں کریں, گراؤنڈ کے اوپر کریں. اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر عمران خان کی رہائی 2 سال بھی مجھے نظر نہیں آتی. لیکن اگر تحریک انصاف مؤثر حکمت عملی کے ساتھ چلے, نیک نیتی کے ساتھ چلے, سنسیئرٹی کے ساتھ چلے, عقل کے ساتھ چلے, تو عمران خان 15 سے 20 دن میں یا میکسیمم میں بہت زیادہ آپ کو بتاؤں تو 14 اگست سے پہلے عمران خان رہا ہو سکتے ہیں. جو القادر میں بھی ان کا فیصلہ ہو جائے, نیب کے ایک اور کیس بھی ڈال دیا جائے, جو بھی کر لیں, لیکن تحریک انصاف کی حکمت عملی لیگل محاذ کے اوپر بھی
اسمبلیوں کے اندر بھی، گراؤنڈ کے اوپر بھی وہ بہت مؤثر ہونی چاہیے. تو دیکھتے ہیں جی کیا صورتحال بنتی ہے. آج کے دن بہت اہم ہے، 3 بجے فیصلہ ہونا ہے. مجھے اپنے دعا میں یاد رکھیں. الگ ہم سب کا ناصر. اللہ حافظ.